सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, औलाद खुदा का वो अनमोल तोहफा कह लें जिसके बेहतरीन मुस्तकबिल के पीछे माँ बाप दिन रात, लिटरली दिन रात एक कर देते हैं। औलाद माँ बाप के लिए उनकी, अगर मैं कह दूँ, कुल कायनात होती है तो आप अग्री करेंगे। अपनी औलाद को पालने के लिए या उसके मुस्तहकम मुस्तकबिल के लिए, उसकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए माँ बाप दिन रात एक करते हैं। अपने औलाद के चेहरे पर खुशी देखने के लिए वालिदैन ज़मीन आसमान भी एक कर देते हैं। अपनी औलाद को अच्छी तालीम दिलाने के लिए वालिदैन मिलकर मेहनत करते हैं ताकि उनकी औलाद को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। ऐसा ही है, वालिदैन अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। कई बार तो अपनी औकात से बढ़कर करने की कोशिश करते हैं। वालिदैन अपनी औलाद को मुश्किल वक्त की धूप से बचाते हैं और मोहब्बत का, शफ़क़त का साया फराहम करते हैं। वालिदैन अपनी औलाद के लिए हर वो कदम उठाते हैं, हर वो कदम जिनसे उनकी औलाद की ज़िंदगी महफूज हो सके, खुशहाल हो सके, या कह लें कि बेहतर हो सके, बेहतरीन हो सके। अच्छा, औलाद की मोहब्बत में वालिदैन, आपने देखा होगा, जितने वालिदैन सुन रहे हैं उन्होंने महसूस भी किया होगा, औलाद ने भी महसूस किया होगा जो देख रहे हैं, कि वालिदैन दुनिया को भूल जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं, दिन रात भूल जाते हैं, और वालिदैन की खुशी का ठिकाना नहीं होता जब उनकी वही औलाद उनके लिए बाइसे फ़ख्र बन जाए। वालिदैन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्या होगी? यही होगी कि दुनिया उनके बच्चों की सलाहियतों का एतराफ़ करे। वालिदैन के लिए दुनिया उसी वक्त मेरे ख्याल से जन्नत बन जाती है जब उनकी औलाद उनकी खुशी का बाइस बनती है। अगर हम अपने माशरे पर एक नज़र डालें तो ऐसे कई खुशकिस्मत माँ बाप यानी वालिदैन हमें नज़र आएंगे जिनके बच्चों ने उनकी मेहनत रायगा नहीं जाने दी बल्कि उनको पे बैक किया। ऐसे कई खुशकिस्मत वालिदैन हैं जिनकी औलाद उनके लिए बाइसे फ़ख्र बन गई। अनस हबीब एक नाम, एक अखबार फरोश का बेटा, इंटरमीडिएट कराची के इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल करने वाला होनहार बच्चा, पहली पोजीशन। बाप ने दिन रात एक करके अनस की तालीम का बंदोबस्त किया होगा यकीनी तौर पर। फिर अनस ने क्या किया? उसने भी वालिद की मेहनत की लाज रखी। अनस के वालिद ने अखबार बेचकर अनस के मुस्तकबिल को संवारने की जुस्तजू की, ख्वाहिश की, तो अनस हबीब ने भी उनको डिसअपॉइंट नहीं किया, मायूस नहीं किया, बल्कि अपनी अनथक मेहनत की बदौलत अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद किया, माशाअल्लाह। अगला नाम मोहम्मद नकीब आज़म। इनके वालिद, आप हैरान होंगे सुनकर, रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर करते हैं, रिक्शा चलाकर। नकीब ने FA के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की माशाल्लाह, और ये साबित किया कि उसके वालिद ने जो रिक्शा चला के मेहनत की उसके मुस्तकबिल के लिए वो ज़ाया नहीं जाएगी। नकीब कहते हैं जी कि नकीब के बकौल उनके घर के हालात इतने नासाजगार हैं, उनके वालिद जो कमाते हैं वो इतना नहीं होता कि घर के तमाम अखराजात भी पूरे हो सकें, यानी ज़रूरत की अशिया भी पूरी तरह से उनको नहीं मिल पाती। इसके बावजूद नकीब के वालिद की ये पूरी कोशिश होती है कि नकीब की पढ़ाई में किसी किस्म की रुकावट ना आए। कम खा लेंगे, कम पहन लेंगे, लेकिन कम आप कपड़े बना लें, कम खाना खा लें, लेकिन बच्चे की जो तालीम के अखराजात हैं पूरे होते रहें। सलाम ऐसे वालिदैन को, सलाम। अच्छा, नकीब ने भी अपने वालिद के रिज़्क़ हलाल को, अगर मैं कहूँ कि हलाल किया तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। तीसरा नाम उमर तारिक, टाउनशिप में रहने वाला एक गरीब का बच्चा है ये उमर तारिक। इसके घर में भी गुर्बत ने डेरे डाले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उमर के वालिदैन चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़ लिख कर किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए। उमर ने भी अपने वालिदैन को शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि मेहनत और लगन की वो मिसाल कायम की कि उसके माँ बाप का सर माशरे में ऊंचा हो गया। उमर ने मैट्रिक के इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल की माशाल्लाह, और ये साबित किया कि औलाद वाकई वालिदैन के लिए खुशी और राहत का सबब होती है। अच्छी औलाद मेरे ख्याल से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है वालिदैन के लिए। अच्छा जी, उमर के घर के जो माली हालात हैं उसके बारे में भी यही पता चला कि ऐसे नहीं है कि उमर अपनी
تمام خواہشات کو پورا کر سکے، لیکن بہت کم وسائل رکھنے کے باوجود عمر نے غربت کو اپنے مستقبل کے آڑ نہیں آنے دیا۔ اچھا ناظرین، اولاد اگر انس، نقیب اور عمر جیسی ہو تو ماں باپ کے لیے دنیا میں ہی جنت کا سامان کر دیتی ہے، لیکن اولاد کا غم ایسا ہوتا ہے جو ماں باپ کو جیتے جی کھا جاتا ہے، جیتے جی مار دیتا ہے۔ اولاد اگر بگڑ جائے، سوچئے، اب یہ تو میں نے کامیاب بچوں کا ذکر کیا نا ماشاءاللہ، اگر اس کے اپوزٹ میں کہوں کہ اولاد اگر بگڑ جائے، بگڑی ہوئی نکل آئے، تو پھر کیا ہوگا؟ والدین ظاہری بات ہے مایوس ہو جائیں گے۔ اولاد اگر ماں باپ کے لیے باعث سے زحمت بن جائے تو پھر ان کے لیے دنیا میں کچھ اور نہیں ہوتا جس سے وہ خوش ہو سکیں، کوئی ان کو مطمئن کر سکے، کیونکہ ان کا پورا سرمایہ ان کی اولاد ہی بگڑی ہوئی نکل آئی۔ اچھا، یہ ہمارے معاشرے کے وہ بچے ہیں جو شاید، جن کا میں نے ذکر کیا کامیاب بچے، یہ وہ بچے ہیں جو شاید 3 وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھاتے۔ یہ ہمارے ملک کے وہ بچے ہیں جنہوں نے حالات کی وجہ سے اپنی کئی خواہشات کو مار دیا، یہ کہتے ہیں ختم کر دیا۔ یہ ہمارے ملک کے وہ ہونہار بچے ہیں جن پہ آج میں کہتی ہوں مجھے فخر ہے۔ یہ وہ ہونہار بچے ہیں جن کی کئی عیدیں بغیر شاپنگ کے گزری ہیں، جن کے کئی روزے بہت سادہ لوازمات کے ساتھ افطار ہوئے ہیں، جو صرف اچھی چیزیں دور سے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں، یقین جانیے مجھ سے بات نہیں ہو رہی ان بچوں کے بارے میں سوچ کے، یہ وہ بچے ہیں جو شاید برانڈڈ کپڑوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے کہ برانڈڈ کپڑے ہوتے کیا ہیں، جن کے گھر میں شاید اے سی نہیں ہوگا، اور اگر پنکھا بھی ہوگا تو گرمی میں 3 بار ایٹ لیسٹ دن میں لائٹ جاتی ہوگی، لیکن یہ پھر پنکھے کے بغیر بھی پڑھتے ہیں، اے سی کے بغیر بھی پڑھتے ہیں۔ کیا کہوں ان بچوں کو، میرے پاس الفاظ نہیں۔ بسوں میں لٹک کر اسکول جاتے ہوں گے بچے، اور واپس پیدل آتے ہوں گے کہ واپسی پہ ٹکٹ کے پیسے بچا لیں، کل جاتے ہوئے کام آ جائیں گے وہ پیسے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بچے اتنے محنتی ہیں، اتنے قابل ہیں، اتنے ٹیلنٹڈ ہیں ماشاءاللہ، اتنے باصلاحیت ہیں کہ تمام مشکلات کو آسانی سے فیس کرتے ہیں، کیونکہ اپنے ماں باپ کی جو قدر کرتی ہے اولاد، جو دیکھتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم پہ سپینڈ کیا، انویسٹ کیا ٹائم کی فارم میں، پیسے کی فارم میں، محنت کی فارم میں، پھر وہ اولاد اپنے ماں باپ کو پے بیک کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتی ہے، کم سہولیات میں بھی۔ فرمائشیں نہیں کرتے بچے اپنے ماں باپ سے، تنگ نہیں کرتے ان کو۔ یہ بچے ہمارے ملک کا اگر میں کہہ دوں سرمایہ ہے، تو پوری قوم جو مجھے سن رہی ہے آج وہ کہیں گے بالکل صحیح کہا فضا نے، یقیناً یہ ہے سرمایہ، ہمارے ملک کا سرمایہ یہ بچے ہیں۔ ایک تو یہ قابل بچے ہم نے آپ کو دکھائے، اب میں آپ کو کچھ ایسے بچے دکھاتی ہوں۔ یہ سائٹ پر ذرا رضا چلائیے گا، ایک تصویر ہے، یہ اب آپ چلتی ہوئی دیکھیں گے۔ یہ بھی ایک بچہ ہے، ایک 45 سال کا معصوم کاکا کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ معصوم کاکا 45 سالہ لندن میں رہتا ہے۔ اس کے والد اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم، پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، لیکن اس کاکے نے، اس معصوم بچے نے اپنے ملک کے لیے کوئی 3 قابل فخر کارنامے تک انجام نہیں دیے ہوئے۔ کوئی دیے ہوں تو ذرا بتا دیں مجھے کوئی، تاکہ میں اگلے پروگرام میں ذکر کر لوں کہ شاید میری انفارمیشن میں کچھ ایڈ کر دیا، کسی نے مجھے نہیں پتا تھا۔ اس بچے کو اس کے والد نے کیا کچھ نہیں دیا، کیا اے سی نہیں دیا ہوگا، فریج نہیں دیا ہوگا، ٹی وی نہیں دیا ہوگا، انٹرنیٹ کی سہولیات نہیں ہوں گی، کتابیں نہیں ہوں گی، بڑے سے بڑے اسکول نہیں ہوں گے، کالجز یونیورسٹیز کی فیس نہیں ہوگی ان کے پاس، گاڑی نہیں ہوگی اے سی والی جس میں یہ ٹریول کر کے جاتے ہوں گے اسکول، کالج، یونیورسٹی۔ سب کچھ دیا نا، دنیا کی ہر چیز دی۔ شناختی کارڈ بننے سے پہلے ارب پتی تو بنا دیا ان کے باپ نے ان کو، اور کیا چاہیے تھا؟ جس فلیٹ میں یہ بچہ رہتا ہے، یہ ننا منا کاکا رہتا ہے، لندن کا وہ مہنگا ترین فلیٹ، اس کو اس کے والد نے خرید کر دیا، ہر آسائش دی، ہر آرائش دی، ہر زندگی کی سہولت دی، لیکن اس کاکے نے ایک کام بھی ایسا نہیں کیا جس سے اس کے والد کا سر فخر سے بلند ہو سکے اور وہ کہے کہ میرا بھی کاکا کو اچھا کاکا نکلا۔ ایک کام بھی اس کاکے نے، ننے منے 45 سالہ بچے نے ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کے والد صاحب کہہ سکے کہ انہوں نے اپنے اس بچے پر جتنا انویسٹ کیا وہ ضائع نہیں ہوا، منافع کمایا۔ اس معصوم بچے کا نام ہے حسین نواز۔ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر بھلے نہ پیدا ہوا ہو، لیکن اس بچے کو اس کے والد نے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ ایسا ہی ہے ناظرین، کیا نہیں ہوگا اس کے پاس، اس کے باوجود یہ بچہ نہ والد کے لیے کچھ کر سکا، نہ اپنے وطن کے لیے کچھ کر سکا۔ آج اس بچے کے والد جیل میں آرام فرما رہے ہیں، اور یہ بچہ دوسروں کے بچوں سے کہتا پھر رہا ہے کہ میرے والد کو بچا لو، میرے والد کو بچا لو، ان کے پاس جاؤ، ان سے ملاقات کرو۔ اسی طرح ایک اور بچہ، رضا چلائیے گا ذرا سائٹ پر، اب یہ دیکھیے گا آپ سائٹ اسکرین پر رضا چلا رہے ہیں، اس کا نام ہے جی حسن نواز۔
یہ بچہ حسین نواز کا پیارا بھائی ہے. یہ بچہ جس لندن میں ایک کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے جس کا کرایہ پاکستان سے جاتا ہے. اس کے والد جن کا نام حضرت نواز شریف صاحب ہے, انہوں نے اس کو وہ فلیٹ ہی خرید کر دے دیا. اب اس کو اچھی تعلیم بھی دلوائی, اعلیٰ تعلیم, اس کی ہر خواہش پوری کی, اس کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی, اچھے سے اچھا کھلایا, اچھے سے اچھا برانڈڈ کپڑا پہنایا. لیکن بچے نہ کچھ کر کے نہیں دکھا پایا, بچے نے کچھ نہ کیا, بچے نے صرف کھایا اور کمایا. جو کھایا وہ تو صحت میں نظر آتا ہے ماشاءاللہ, کھایا 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 اور آخر میں اپنے ابا کو منہ چڑھایا. اب اس بچے کے پاس بھی دنیا کی ہر سہولت تھی, ایسا ہی ہے, لیکن مجھے کوئی ایک کام بتا دیں اس بچے کا جو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا ہو, اپنے والدین کے لیے کیا ہو. کوئی ایک کام ان دو ہونہار ٹیلنٹڈ ننھے منھے بچوں کا مجھے ان کے والد گرامی بتا دیں جو انہوں نے اس ملک کا نام روشن کرنے کے لیے یا اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے کیا ہو. کوئی ایک کام ان دو سپوتوں کا ایسا بتا دے کوئی جو انہوں نے اس ملک کی بھلائی کے لیے کیا ہو. کوئی ایک کام بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. ان کی ایک بہن بھی ہیں جن کا نام ہے جی محترمہ مریم نواز. کہا جاتا ہے کہ یہ جو محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں ان کے انٹرمیڈیٹ میں مارکس اچھے نہیں آئے. یہ دیکھیں جن کی تصویر بھی چل گئی. ابا جی کی سفارش سے ان کو داخلہ ملا. ابا جی ظاہری بات ہے وزیر اعظم بنے, بار بار بنے. اب مریم نواز کی قسمت چمکی, یہ اپنے باؤجی کے ساتھ پاکستان میں رہیں اور انہیں کے ساتھ آتی جاتی رہیں. اب باؤجی نے اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل کے لیے انتھک جد و جہد کی, بہت کوششیں کی. باؤجی نے دنیا کی ہر نعمت اپنی بیٹی کے قدموں میں لا کے رکھ دی. کہتے ہیں پلیٹ میں ملنا, یہ رکھ دیا. ہر وہ چیز اپنی بیٹی کو دی جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں, خواہش کرتے کرتے بھی مر جاتے ہیں, ملتی نہیں مرتے دم تک. بہترین کپڑے, جوتے بھی بی بڑے مہنگے مہنگے لاکھ لاکھ روپے کا تو جوتا پہن لیتی ہیں, مہنگی گاڑی, پروٹوکول, نوکر چاکر, گارڈز, انداز جو ہے بڑا شاہانہ, چال حکمرانہ, زندگی پرآسائش, بہترین. لیکن بیٹی نے بدلے میں باؤجی کو کیا دیا, بیٹی نے اس قوم کو کیا دیا, بیٹی نے اس ملک کو کیا دیا. بیٹی دختر مشرق بننے کی کوشش میں مری جا رہی ہیں. لیکن بیٹی یہ تو بتا دیں کہ انہوں نے اس قوم کے لیے ایسا کیا کیا جو یہ قوم ان کو دختر مشرق مان بھی لے, مینوان یقین بھی کر لے, ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں آپ ہی ہیں دختر مشرق, آپ کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا. کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اچھا جی, فنڈز کھانے کا الزام باؤجی کی بیٹی پر لگا, قوم کے ٹیکس کے پیسے چرانے کا الزام باؤجی کی اس ہونہار بیٹی پر لگا, اختیارات نہ ہونے کے باوجود تمام سرکاری خوشامدیوں کو لیڈ کرنے کا الزام بھی باؤجی کی اس ہونہار بیٹی کے سر پہ لگا, قوم کے پیسوں سے میڈیا سیل بنانے کا الزام بھی باؤجی کی اس بیٹی کے سر لگا. باؤجی کی بیٹی کہتی رہی کہ ان کے لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, میں تو اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں, یہ کہتی تھی نا. لیکن لندن کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی جائیدادیں بنانے کے الزام بھی باؤجی کی اس بیٹی کے سر ہی لگا. 3 بار باؤجی اس ملک کے وزیر اعظم رہے. باؤجی نے اپنے تینوں بچوں کے مستقبل سنوارنے کے چکر میں اتنی محنت کی کہ وہ خود بھی بھول گئے کہ انہوں نے کتنا اپنے بزنس سے کمایا اور کتنا وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر کمایا. ایسا ہی ہے ناظرین. لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو کمایا اپنے بچوں پر لگایا اور کماتے کماتے رسیدیں بھی لینا بھول گئے. باؤجی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اتنے فکر مند تھے ہر باپ کی طرح کہ پاکستان میں وزیر اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ خود اپنے ہی بچوں کی کمپنی میں ملازم ہو گئے. کبھی سنا آپ نے ناظرین؟ اپنے بچوں کی کمپنی میں ملازم ہو گئے اور ایک طرف پاکستان کی بھی خدمت کرتے رہے, جبکہ دوسری جانب بچوں کو پالنے کے لیے انہی کی کمپنی میں ملازمت کر لی, اور تیسری جانب اپنے داماد کی بھی کفالت کرتے رہے, پاکٹ منی. میں کہہ دوں کہ اگر خوش قسمت کہہ دوں, خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں ایسے نایاب والد جیسا نواز شریف ہے. لیکن کاش بچے بھی باؤجی کے لیے اتنا ہی کرتے تو کیا بات تھی. باؤجی کے لیے تو ان کی اپنی اولاد ہی اگر میں کہہ دوں کہ باعث سے زحمت بن گئی تو غلط نہیں ہوگا. باؤجی نے اتنا کمایا, بچے رسیدیں بھی نہ سنبھال سکے اور باؤجی جیل پہنچ گئے. بچے جیل میں ملنے تک نہ آئے باپ کو. کہتے ہیں نا خون سفید ہو گیا, یہ پریکٹیکلی دیکھا ہے میں نے, خون ایسے سفید ہوتا ہے. حال ہی میں باؤجی کو چودھری شوگر مل کیس میں بھی الحمدللہ ماشاءاللہ سے گرفتار کیا گیا اور ان سے تفتیش کی گئی. پوچھا گیا
اور سوال کیے گئے باؤجی سے کہ حضرت نواز شریف صاحب سے جو سوال کیے گئے ایک سوال کا بھی وہ جواب نہیں دے سکے. اب مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, مجھے تو یاد ہی نہیں ہے, میں تو جانتا ہی نہیں ہوں, وہی گھسے پٹے جواب. یہ مریم سے پوچھیں, یہ یوسف عباس کو پتہ ہوگا, اس قسم کے جوابات تھے ان باؤجی کے. اولاد کا غم انسان کو یقینی طور پہ مریض بنا دیتا ہے. جن باؤجی نے اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے دن رات ایک کیا, جو باؤجی کمانے کے چکر میں یہ بھی بھول بیٹھے کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں, کسی کو جواب دہ بھی ہیں, جو باؤجی اپنے بچوں کو دنیا کی ہر آسائش اور آرائش اور سہولت اور سکون دینے کی کوشش میں لگے رہے, اور ان بچوں نے نہ تعلیمی میدان میں, نہ سیاسی میدان میں, اور نہ ہی کسی اور میدان میں کوئی ایک, آئی ریپیٹ, کوئی ایک بھی قابل فخر تو دور کی بات قابل ذکر کام تک نہ کیا. اور یہ وہ بچے ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی, ہر چیز تھی, ہر سہولت, ہر آسائش تھی, ہر آرائش تھی. ان کے پاس دنیا کی کون سی چیز نہیں تھی. انہوں نے دنیا میں نہ کبھی لوڈ شیڈنگ دیکھی, نہ کبھی بس یا رکشے میں سفر کیا, پیدل چل کے بھی کبھی اسکول سے گھر نہیں آئے ہوں گے, کالج سے گھر نہیں آئے ہوں گے بس کے ٹکٹ کے پیسے بچانے کے لیے. انہوں نے نہ کبھی فاقہ کیا ہوگا, نہ کبھی ان کا واسطہ غربت نامی چھے سے پڑا ہوگا. اس کے باوجود یہ بچے پاکستان کے لیے, اس ملک کے لیے, اپنے والدین کے لیے کوئی ایک کام نہ کر سکے. اس پر باؤجی کا غم بھی جائز ہے, اور اولاد کا غم ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے, مریض بھی بن جاتا ہے. اسی طرح ایک اور بچہ ہے جس کی ماں کا نام تھا بے نظیر بھٹو. کیا خاتون تھیں بے نظیر بھٹو. وہ بے نظیر بھٹو جو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی ہیں. وہ بے نظیر بھٹو جنہوں نے اکیلے کئی حریفوں کا مقابلہ کیا. یہ کہتے ہیں نا ایک زرداری سب پہ بھاری, میں کہتی ہوں وہ ایک عورت تمام مردوں پہ بھاری تھی, بڑی گریٹ خاتون تھی وہ بے نظیر بھٹو جن کی صلاحیتوں کا اعتراف آج بھی ان کے مخالفین بھی کرتے ہیں. اور اس بے نظیر بھٹو کا یہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, رضا ذرا ایک جھلک دکھائیے گا, پہلا کلپ چلائیے گا بلاول کا. جی, تو جس دن بلاول زرداری کی والدہ کی شہادت ہوئی تھی, یاد ہے, اس بعد بلاول زرداری کے ابا جی آصف علی زرداری کو اقتدار ملا تھا. ایسا ہی ناظرین, یعنی والدہ مرتے مرتے بھی اپنے گھر والوں کا بھلا کر کے مر گئیں. بھلی خاتون تھی, مرتے مرتے بھی ان کا بھلا کر گئیں. بلاول کے ابا جی ایک با اختیار کہہ لیں, طاقتور صدر کہہ لیں تو غلط نہیں ہوگا. یہ میں نے با اختیار اور طاقتور اس لیے بولا کہ ہمارے ہاں صدر ممنون حسین جیسے بھی صدر آئے ہیں جن کو ہومیوپیتھک صدر کہا جاتا تھا. اب یہ با اختیار اور طاقتور صدر تھے, سوچئے, اور انہوں نے کامیابی کے ساتھ اپنی حکومت کے 5 سال بھی مکمل کیے, ٹینیور مکمل کیا. لیکن میرا سب سے پہلا سوال بلاول زرداری صاحب سے, ان 5 سالوں میں آپ کے ابا جی نے یعنی زرداری صاحب نے آپ کی والدہ کے قاتل کیوں نہ پکڑے؟ آج بھی آپ کسی پریس کانفرنس میں یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو آپ کی ماں کے قتل کے مقدمے میں انصاف نہیں ملا, تو آپ کو ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا بلاول؟ اپنے باپ سے پوچھا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے کہ کیوں انصاف نہ ملا؟ آپ کی والدہ کی شہادت نے آپ کے ابا جی کو صدر پاکستان بنا دیا, اور وہ آپ کی والدہ کے قاتل تک نہ پکڑ سکے. پہلا سوال تو آپ کو اپنے باپ سے پوچھنا چاہیے, باقیوں سے سوال جواب آپ بعد میں کیجئے گا. اچھا, بلاول زرداری انہوں نے بھی اپنی تعلیم باہر سے حاصل کی ناظرین, اعلیٰ تعلیم. انہوں نے نواز شریف صاحب کے بچوں کے نسبت بچپن میں کچھ مشکلات کا سامنا کیا کیونکہ ان کے ابا جی جیل میں بند تھے. اس کے بعد یہ باہر چلے گئے, وہیں پہ پلے بڑھے, تعلیم حاصل کی, اردو سے زیادہ انگریزی سیکھی, باہر سے واپس آئے, سندھ کی سیاست میں حصہ لیا, اور آج 12 سال ہو چکے ہیں سندھ میں ان کی حکومت ہے. یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ یعنی بلاول زرداری صاحب عوام کے معاشی, انسانی, جمہوری حقوق کا تحفظ کریں گے. مجھے اپنے سندھ کا حال تو بتائے بلاول صاحب. 18ویں ترمیم کے بعد تو سندھ کو ایک ملک جیسے اختیارات مل گئے تھے, پھر کیوں سندھ کی حالت نہ بدلی گئی؟ آپ نے کیوں نہ بدلی؟ پچھلے 8 مہینوں میں تقریباً 22,556 افراد, صحیح سنا آپ نے, اتنی تعداد افراد کی جنہیں کتوں نے کاٹا, سینکڑوں افراد جان سے گئے. مجال ہے بلاول زرداری سے لے کر سندھ کی وزیر صحت کسی نے بھی اظہار افسوس یا اظہار ندامت تک کیا ہو؟ اور نمرتا جو لاڑکانہ میں قتل ہوئی, آپ کو یاد ہوگا, اس کے گھر آج تک نہ گئے. سندھ لٹ گیا, برباد ہو گیا. سندھی بھوک پیاس علاج نہ ہونے سے روز مرے جا رہے ہیں. 1.25 لاکھ لوگ پاگل کتوں کا شکار ہو گئے, کوئی ہوش نہ آیا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک کے عوام کے حقوق کا تحفظ یہ
یعنی بلاول زرداری صاحب کریں گے. کیا بات ہے بلاول صاحب آپ کی, بڑے ڈھیٹ ہیں آپ. 12 سال میں جو سندھ کو نہ ٹھیک کر سکے وہ ایک بار پھر ملک کو ٹھیک کرنے کے دعوے کر رہے ہیں. ایک صبح تو سنبھالا نہیں جاتا, ملک کو کیسے سنبھالو گے بھائی؟ ابا جیل میں کیوں بند ہیں؟ پھپھو جیل میں کیوں بند ہے؟ سندھ کا سارا بجٹ کہاں خرچ ہوا؟ عزیر بلوچ سے پی 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 کا کیا تعلق ہے پیپلز پارٹی کا؟ لاڑکانہ میں شکست کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ سندھ میں وہ کون سا علاقہ آپ دکھانا پسند کریں گے جہاں جمہوریت کے کامیاب 12 سال مکمل ہو گئے؟ کوئی ایک علاقہ خود چوز کر لیں, ہم دیکھنے آ جائیں گے. بلاول ہاؤس نہ دکھانے بیٹھ جائیے گا, وہ تو واقعی لش پش ہوگا, ہر چیز ہوگی وہاں پہ. اللہ نے آپ لوگوں کو دنیا کی ہر نعمت سے نوازا, ایسا ہی ہے نا؟ شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جس سے آپ محروم ہو, اور اس کے باوجود آپ لوگوں نے پاکستان کو کیا دیا. مانا کہ آپ کے نانا نے دیا, اور میں آج تک کہتی ہوں کہ بھٹو صاحب کی بہت بڑی فین ہوں. میں نے اتنی کتابیں بھٹو صاحب سے ریلیٹڈ اتنی پڑھی ہوں گی, کسی شخص سے ریلیٹڈ نہیں پڑھی ہوں گی. آپ کی والدہ نے بھی دیا ہوگا ملک کو کچھ نہ کچھ. آپ نے کیا کیا بھائی صاحب اس ملک کے لیے؟ آپ ملک چھوڑیے, سندھ کے لیے آپ نے آج تک کیا کیا؟ کسی دن گنوا دیجیے گا. سندھ کے بچوں کے لیے آپ نے کیا کیا؟ سندھ کے مزدوروں کے لیے بلاول آپ نے کیا کیا؟ سندھ کے کسانوں کے لیے بلاول آپ نے کیا کیا؟ دنیا چاند پر پہنچ گئی, مارس پر پہنچنے کا سوچ رہی ہے. دنیا نے بلٹ ٹرین بنا لی اور سپر سونک جہاز بنا ڈالے. دنیا نے اپنا تعلیمی نظام ڈیجیٹلائز کرنا شروع کر دیا. آئی ٹی سیکٹر کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور آپ آج بھی سندھ کے عوام میں گندم کی فری بوریاں بانٹنے کو جمہوریت کہتے ہو. سبحان اللہ ہی کہہ سکتی ہوں میں اس پہ, سبحان اللہ بلاول بھائی. ایک اور فرزند گرامی ہیں جن کا نام ہے اسد محمود. یہ بیٹے ہیں بڑی اعلیٰ شخصیت کے, یہ ان شخصیت کے بیٹے ہیں جو آج احتجاج کرنے کے لیے بے-تاب ہوئے ہیں. کہتے ہیں نا باولا ہو گیا, کوئی باولے ہو گئے احتجاج کرنے کے لیے. ان کے والد پر ایک پروگرام میرے خیال سے قرض ہے رضا, وہ کرنا ہے ہم نے, اس لیے زیادہ ذکر نہیں کروں گی ان کے والد کا, جو 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے لیکن کشمیر کے لیے کچھ نہ کر سکے. وزارتیں انجوائنگ کی, بہت انجوائے کی, کام ٹکے کا نہ کیا, کروڑوں روپے کے اجلاس کیے, ایک وفاقی وزیر کے برابر تنخواہ لیتے رہے, مراد لیتے رہے, اور یہ ان کے بیٹے ہیں. ان کو شاید ہی پورا ملک جانتا ہو. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا, جانتے ہی نہیں ہوں گے, کیونکہ انہوں نے بھی ملک کے لیے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. ان کے والد کا ایک کارنامہ ہے کہ وہ 10 سال لگاتار مسلسل منسٹر انکلیو میں سوتے رہے, اور جگانے پر ناراض ہو گئے کہ مجھے جگایا کس نے, کیوں جگایا, میں جس جگانے والوں کا کچھ نہیں چھوڑوں گا. اتنے ناراض ہوئے کہ احتجاج پر آ گئے. نہ ملک کے لیے کچھ کر سکے, نہ کشمیر کے لیے کچھ کر سکے, نہ عوام کے لیے کچھ کر سکے, نہ نظام کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کر سکے. ان کے والد صاحب کا پچھلے 10 سالوں میں دور دور تک پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے, یعنی ان کے والد نے اس ملک کے لیے کوئی ایک کام ایسا کیا ہو جس پر یہ قوم سوچے کہ ہاں واقعی یہ ہیں صحیح یا پھر سچے لیڈر. کسی کو ان کا کام یاد ہے تو مجھے پلیز بتائیے گا. نہ ان کے والد صاحب نے کچھ کیا, نہ ان کو کبھی توفیق ہوئی. اب ناظرین, یہی پاکستان ہے. اسی پاکستان میں دیکھیے ایک وہ بچے کچھ نہیں جو مزدور کے بچے ہیں, کسان کے بچے ہیں, رکشہ ڈرائیور کے بچے ہیں, جن کے پاس بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسائل تک پورے نہیں ہیں. 3 وقت تک کھانا بھی شاید نہیں کھا پاتے وہ بیچارے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ ملک کا نام روشن کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں, صلاحیت رکھتے ہیں, جن کا میں نے ذکر کیا پروگرام میں. اور ایک یہ بچے ہیں جن کے پاس کیا نہیں ہے, سب کچھ تھا, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود یہ قوم کو مایوس کرتے ہیں, ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں. اب سوچئے جب ملک کے ہونہار بچوں پر ایسے نالائق بچے دہائیوں تک حکومت کریں گے, یہ گہرا پوائنٹ ہے, ہونہار بچوں پر مسلط ہوں گے ایسے نالائق بچے, تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ یقینی طور پہ ویسے ہی چلے گا جیسے پچھلے کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے. لیکن میں ڈاکٹر فضا اکبر خان ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ بس ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. بریک سے پہلے ایک شخصیت کی بات کر رہی تھی میں, جن کا نام ہے جی مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان, مولانا فضل الرحمان اکتوبر میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں, جس کا نام اللہ اللہ کر کے اب فائنل ہوا ہے. ورنہ اگر ہم پہلے کی بات کریں تو اس کے کئی نام تھے. ایسا ہی ہے, اب یہ طے ہوا کہ وہ جو مارچ ہوگا وہ ایکچولی ملین مارچ ہوگا. یہ ملین مارچ کیوں ہو رہا ہے,
اس پر بات ہو چکی اور بعد میں بھی ہوتی ہی رہے گی یقینی طور پہ، لیکن اس ملین مارچ پر اپوزیشن جماعتیں بھی متحد دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ پہلے میں آپ کو بلاول زرداری کا ایک کلپ دکھانا چاہوں گی، رضا کلپ اگر ریڈی ہے ذرا دکھائیے گا۔ چلیں ٹوٹی پھوٹی اردو کی طرح ٹوٹی پھوٹی جمہوریت کو بھی چلنے دینا بلاول صاحب، اول تو ٹوٹی پھوٹی ہے نہیں۔ اچھا جی، ایک جانب آپ نے دیکھا کہ جی بلاول صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہیں، دوسری جانب ان کا یہ بیان بلاول بھی جانتے ہیں کہ مولانا صاحب احتجاج کی نہیں بلکہ انتشار کی سیاست کرنے جا رہے ہیں، اور اس ملک میں جب بھی مذہب کارڈ کھیلا گیا، ملک میں مارشل لا لگا اور ملک افراتفری سے دوچار ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ اب معاملے کی نزاکت کو بلاول صاحب بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ وکٹ کے دونوں جانب کیوں کھیل رہے ہیں؟ نون لیگ بھی مولانا صاحب کے ساتھ چلنے کا تو کہہ رہی ہے، لیکن اس کی تیاریاں دکھائی نہیں دے رہی، معذرت کے ساتھ نظر نہیں آ رہی۔ اب اس تمام تر صورتحال میں مولانا فضل الرحمان کیا کریں گے، یہ ہے ایک بڑا سوال۔ اور دوسری اہم بات ناظرین یہ کہ مولانا صاحب کا جو 25 جولائی سے شروع ہونے والا میں کہہ دوں کہ ناکامیوں کا سفر ہے، وہ آج تک جاری ہے۔ مولانا صاحب اس کا غصہ دوسروں پہ نکالنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو انتخابات ہارنے کے بعد سے 11 بڑی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، صحیح سنا آپ نے، 11 وہ کیا ہیں؟ اور بلاول کے اس بیان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اسے لگتا ایسا ہے کہ بلاول کی دعائیں ہی، صرف دعائیں مولانا صاحب کے ساتھ ہوں گی، پریکٹیکلی بلاول ان کے ساتھ وہاں پہ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اور نون لیگ کا اس ملن مارچ میں کردار جو ہے وہ بھی میرے خیال سے واضح دکھائی نہیں دے رہا، بڑا دھندلا سا دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس پہ تمام جو سوالات ہیں میں کوٹ میں پھینکوں گی، یہ جو بال ہے سوالات کا۔ ہمارے خصوصی نمائندے صدیق جان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق، ویلکم ان دی پروگرام۔ صدیق سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بلاول کہتے ہیں کہ کسی بھی ایسے احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے جسے تیسری قوت یعنی آمریت کو آنے کا موقع ملے، لیکن مولانا صاحب کے احتجاج کی اگر میں بات کروں تو وہ تو ہے ہی پرتشدد۔ اب پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال ہے، بلکہ فضل الرحمان صاحب تینوں کو اگر ملا لیں تو پہلے کیا تھا 2008 سے لے کے 2018 تک، جب پہلے 5 سال پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی، پھر 5 سال نون لیگ اقتدار میں تھی، اس وقت دونوں اندر سے ایک تھے اور باہر سے لڑائی رکھتے تھے۔ وہ ان کو چور کہتے تھے، وہ ان کو ڈاکو کہتے تھے، وہ ان کو دھرتی کا ناسور کہتے تھے، وہ ان کو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ کہتے تھے۔ اس وقت دونوں اندر سے ایک تھے، اوپر سے لڑائی کرتے رہتے تھے، اور لیکن اب جو ہے وہ صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اب اندر سے ایک نہیں ہے، اندر سے لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ آج بھی مسئلہ یہ ہے کہ رپورٹرز کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں کہیں پہ بلا کر کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں آف دا ریکارڈ ہیں تو ان کو آف دا ریکارڈ رکھنی پڑتی ہیں، وہ نہیں بتا سکتے۔ ورنہ اگر جن رپورٹرز کو بلایا گیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے، اور میں نے ایک دن پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ فضل الرحمان صاحب نے اگر 25 منٹ اپنے آزادی مارچ پہ بات کی تھی تو 45 منٹ انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کلاس لی تھی۔ ان کے خلاف جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے وہ الفاظ شاید میڈیا پہ بتائے بھی نہ جا سکیں۔ اب اندر سے تو یہ ان کی لڑائی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، لیکن باہر اس لیے یہ شو نہیں کرتے کہ ہماری لڑائی ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اس سے حکومت کو فائدہ ہوگا، اپوزیشن کو نقصان ہوگا۔ اب باہر یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں، اندر سے ان کی لڑائی ہے۔ بلاول صاحب جو ہیں ان کو دیکھیں، ایک تو یہ صدیق پورے سیاستدان بنے ہوئے اس ٹائم پہ، رنگ برنگے کرکٹ کی طرح رنگ بدلنے والے۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ دیکھیں، اعتزاز احسن صاحب نے پارٹی میں 2 ٹوک موقف اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ بھول گئے ہیں 1 سال پہلے فضل الرحمان صاحب نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ 1 سال پہلے اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جب مولانا فضل الرحمان ہمارے پاس آئے اور پیپلز پارٹی نے اس وقت اعتزاز احسن صاحب کو صدارتی امیدوار ڈکلیئر کیا تھا، تو اس وقت مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کو آگے کہا کہ میں جاتا ہوں میاں نواز شریف کے پاس، میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ ایسے کریں کہ آپ اعتزاز احسن کی سپورٹ کریں، اور کیونکہ نواز شریف میری بڑا احترام کرتے ہیں، مجھ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، مجھ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، اور میں ہی وہ شخص ہوں جو جا کے اور ان کو منا سکتا ہوں، تو آپ مجھے مینڈیٹ دیں۔ پیپلز پارٹی نے ان کو مینڈیٹ دیا اور وہ وہاں پہ چلے گئے نواز شریف صاحب کے پاس۔ نواز شریف کو جا کے کہا کہ دیکھیں میاں صاحب، پیپلز پارٹی مجھ پہ کتنا اعتماد کرتی ہے، میری بڑی عقیدت اور احترام کرتی ہے کہ میرے پاس آپ کو بھیجا ہے، اب ان کو بھی میں قبول ہوں، آپ کو بھی میں قبول ہوں، تو آپ ایسے کریں مل کے مجھے ہی صدارتی امیدوار ڈکلیئر کر دیں۔ اور انہوں نے خود ہی صدارتی امیدوار بن کے سامنے آ گئے۔ تو اعتزاز احسن صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، لیکن باقی جو ان کی عمر رہے گی ان کی اوپر یہ داغ رہے گا کہ وہ مینڈیٹ کیا لے کر گئے اور کر کے کیا آ گئے۔ تو اب پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے۔ اور آپ کو میں ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ پرسوں جب پہلے غفور حیدری صاحب نے کہا کہ ہم حکومت نے جو کمیٹی بنائی ہے مذاکرات کے لیے، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں اور ہم ان سے مذاکرات کریں گے، اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مولانا کو کہا کہ آپ کس حیثیت میں اکیلے مذاکرات کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں رابطہ کر کے کہا
کہ بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب اکیلے اکیلے ڈیل لے لیں گے, اکیلے اکیلے مکمکا کر لیں گے, ہمیں کیا ملے گا. انہوں نے مولانا کو روکا کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو ہم اس میں بیٹھیں گے, آپ اکیلے مذاکرات نہیں کر سکتے, اور پھر مولانا کو جو ہے وہ یو ٹرن لینا پڑا, اور انہوں نے کہا نہیں ہم مذاکرات نہیں کریں گے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی طور پہ بھی مولانا کے ساتھ نہیں ہے, بس اوپر سے ان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور مولانا صاحب اس وقت صرف اور دیکھیں نا, پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ دل و جان سے مولانا کو اپنا اس وقت قائد تسلیم کرتے ہیں, کیونکہ آپ تو سارے ان کی کپتانی میں اکٹھے ہیں, تو بڑے شرمندہ سے کہتے ہیں نہیں کپتانی نہیں قیادت نہیں, بس ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ اخلاقی طور پہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ہماری بہن کے ساتھ ہیں. آپ نے اکٹھے کا لفظ استعمال کیا, تو میرے سے ایک سوال ہے صدیق جان کہ اس سے پیپلز پارٹی تو بڑا کھیل رہی ہے ان کے ساتھ, سمارٹلی کھیل رہے ہیں, اور اوپر سے کیا کہہ رہے ہیں, اندر سے کیا چل رہا ہے, اپنے تمام جو ہے کلئی کھول کے رکھ دی ناظرین کے سامنے. اب نون لیگ کی اگر ہم بات کر لیں, اب ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی اس طرح کے کردار ادا کرے گی تو دوسری جو نظر ہے مولانا صاحب کی وہ نون لیگ پر ہوگی. اب نون لیگ کی اگر ہم بات کریں, مریم اورنگزیب کہتی ہیں جی مارچ ہوگا, ہر حالت میں ہوگا, ضرور ہوگا. شہباز شریف کہتے ہیں ویلکم کریں گے. اب نون لیگ بھی کیا پیپلز پارٹی والا کردار ادا کرے گی, یعنی ڈپلومیسی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں منافقت کے اندر کیا چل رہا ہے, باہر کیا چل رہا ہے, کلیئر ہی نہیں ہے. دیکھیں نون لیگ کی پوزیشن مختلف ہے. پیپلز پارٹی کی تو کلیئر پوزیشن ہے نا کہ ہم دھرنے کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم مذہبی کارڈ استعمال نہیں کریں گے. ان کی بڑی کلیئر پوزیشن ہے. آپ پیپلز پارٹی سے باقی چیزوں پہ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اس معاملے میں ان کا کلیئر سٹانس ہے. نون لیگ کے اندر معاملہ یہ ہے کہ اس وقت دو گروپ ہیں, ایک ہے نواز شریف اور مریم نواز گروپ, ایک ہے شہباز شریف گروپ. جو مریم نواز اور نواز شریف گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میاں صاحب اور مریم جیل کے اندر ہے تو پھر پاکستان ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے, جو ہوتا ہے ہو جائے, لیکن اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہیے. لیکن جو شہباز شریف گروپ ہے وہ نہیں چاہتا کہ مولانا کے ساتھ نکلا جائے, اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں ہم مولانا کو ویلکم کہیں گے اسلام آباد میں اگر مولانا پہنچ گئے تو. اور مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں نہیں ہم تو مکمل طور پر ان کے ساتھ ہیں, ہم یہ بھی کریں گے, ہم وہ بھی کریں گے. تو اگر نواز شریف صاحب نے جو خط لکھا تھا 5 صفحات کا, اگر اس میں یہ تھا, اور نواز شریف صاحب نے بیان کیا دیا تھا کہ جس کو پاکستان سے محبت ہے وہ مولانا کے ساتھ نکلے, لیکن شہباز شریف نے یہ نہیں کہا کہ ہم مولانا کے ساتھ سکھر کراچی سے نکلیں گے یا ان شہروں سے نکلیں گے. انہوں نے تو کہا کہ ہم مولانا کو ویلکم کریں گے. مولانا نہیں ہو گیا, پاکستان کا پرچم ہو گیا. دو گروپ ہیں, ایک گروپ کا اور موقف ہے, دوسرے گروپ کا اور موقف ہے. بالکل, اور اس لیے آپ کو نون لیگ جو ہے وہ کنفیوز نظر آتی ہے, اور وہ بھی نہ ان کے کارکن نکلیں گے. آج تک نون لیگ کوٹ لکھپت جیل کے باہر تو 1000 بندہ نہیں لے کے جا سکے. وہ لاہور جس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے 70% پنجاب کا بجٹ لاہور کے اوپر خرچ کیا, لیکن آپ کے شہر لاہور کے لوگ وہ ایسے بے وفا نکلے ہیں کہ جس شہباز شریف صاحب نے پورے پنجاب کے استحصال کر کے اس لاہور کے اوپر 70% بجٹ خرچ کیا, وہ لاہور کے 1000 لوگ بھی آج تک کوٹ لکھپت جیل کے باہر نواز شریف صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے. جو نون لیگ کے کارکن کوٹ لکھپت جیل کے باہر اکٹھے نہیں ہوتے 1000 کی تعداد میں, وہ کیا مولانا کے ساتھ اسلام آباد آئیں گے؟ عجیب باتیں کی جا رہی ہیں. تو مولانا میلینز کہاں سے لے آئیں گے, کیوں اتنے کانفیڈنٹ ہیں یہ؟ مولانا اگر ایک بندہ 50,000 بندوں کے برابر ہو تو پھر آپ 1 ملین کہہ سکتے ہیں کہ وہ لے آئیں گے. یعنی وزن میں زیادہ آپ کہہ رہے ہیں. چلیں اچھا یہ بتائیے گا مولانا فضل الرحمان کی جو 11 ناکامیاں ہیں, صدیق میں چاہتی ہوں ناظرین کو ذرا گنوائیں, کیونکہ ناظرین بہت سے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر 11 ناکامیاں ہیں کیا, اتنا ناکام شخص کے 11 ناکامیاں. جی دیکھیں مولانا صاحب اگر یہ بھی آزادی مارچ میں ناکام ہوتے ہیں تو 1 درجن پورا ہو جائے گا. تو مولانا صاحب کی ناکامیوں کا سلسلہ شروع ہوا الیکشن سے 25 جولائی سے, جب وہ 2 حلقوں میں لڑے, الیکشن دونوں میں ہار گئے. پھر اس کے بعد مولانا صاحب کا کیا ہوا کہ ان کی پارٹی کو بھی کوئی کامیابی نہیں مل سکی, MMA کو بھی ناکامی ہوئی, نہ وہ KPK میں حکومت بنا سکے, نہ وہ بلوچستان میں بنا سکے. پھر مولانا صاحب جو ہے انہوں نے اپوزیشن پارٹیز کو کہا کہ ہم جو ہے وہ حلف نہیں اٹھاتے, اس میں بھی ان کی بات نہیں مانی گئی. پھر حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے کہا اچھا آپ کیونکہ ڈپٹی اسپیکر بننا ہے تو میرے بیٹے کو بنوا دیں, اس میں ان کو شکست ہوئی. اس کے بعد مولانا نے کہا اچھا میرا بیٹا تو نہیں بن سکا ڈپٹی اسپیکر اس ناجائز اسمبلی کا جو دھاندلی کے ذریعے آئی ہے. پھر انہوں نے جب صدر کی باری آئی تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیسے انہوں نے کھیل کھیلا, اور پھر وہ خود صدارتی الیکشن وہ لڑے, وہ صدارتی الیکشن بھی وہ ہار گئے. اس کے بعد مولانا نے چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کے لیے ایک مہم بنائی اور وہ سارا سلسلہ شروع کیا, اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی. پھر وہ یہ آپ کو پتا ہے فارٹا کا مرجر کے حوالے سے ان کو ناکامی ہوئی. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بجٹ انہوں نے کہا منظور نہیں ہونے دیں گے, اس میں ان کو ناکامی ہوئی. پھر اس کے بعد مولانا صاحب جو ہیں وہ مذہبی کارڈ پوری اپوزیشن کو اس کے نیچے اکٹھا کرنا چاہتے تھے, اس میں مولانا صاحب ناکام ہوئے. تو مولانا صاحب کی 11 اس وقت تک ناکامیاں ہو چکی ہیں 25 جولائی سے شروع ہو کے آج کے دن تک. تو اب ایک اگر یہ بھی ناکامی ہوتی ہے تو پھر میں نے جیسے کہا 1 درجن پورا ہو جائے گا. اور مولانا کی فرسٹریشن کی وجہ یہ ہے
کہ پچھلے 30 سال میں پہلی مرتبہ مولانا صاحب irrelevant ہو چکے ہیں کہ مولانا صاحب اسمبلی کے اندر بھی نہیں پہنچ سکتے. اور میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کسی نے بڑا زبردست لکھا ہوا تھا کہ مولانا صاحب نے دل کی تسلی کے لیے خود ہی گارڈ آف آنر اپنے آپ کو دلوا دیا ہے, خود ہی اپنے ڈنڈا بردار فورس بنا کے اور وزیر اعظم کا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. تو عوام نے ان کو نہیں بنایا, لیکن مولانا صاحب خود جو ہے انہوں نے راستہ ڈھونڈ نکالا ہے اور وہ خود پروٹوکول جو ہے وہ لے رہے ہیں. اچھا صدیق, یہ مجھے بات سمجھ نہیں, 11 بار اس شخص کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اس بندے کا پروفائل سب کے سامنے ہے, پچھلے 10-12 سال کیا کرتا رہا, کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بن کے, یہ بات بھی سب کے سامنے ہے. کیا کیا کشمیر کے لیے 4 جملے بولے ہوں تاریخی, وہ ذرا گنوا دیں. اور جس کو یہ یہودی ایجنٹ کہتا رہا, اس بندے نے پورا کشمیر کیا کہ مسلمانوں کا مقدمہ لڑا اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے, جہاں پر پرائم منسٹر صاحب کی تعریف بنتی کرنی چاہیے. اور ہم بھی ان کی بڑی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں گورنمنٹ کی. آپ میں اس پروگرام میں بیٹھ کے ہم بار بار ان کو یاد کرواتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں پہ غلط ہیں, کہاں پہ کیسے نہیں چلے گا, ہم بتاتے ہیں. لیکن جہاں پہ تعریف بنتی ہے, مولانا سب سے زیادہ بول لیا عمران خان صاحب نے کشمیر کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اسلاموفوبیا کے حوالے سے. مجھے بتا دیجیے گا کہ اس بندے کو اس بات کا احساس ہے کہ میں اتنی جگہوں پہ ناکام ہوا, میں فلاپ ترین شخصیت ہوں پاکستان کی سیاست کی, تو میں کس بات پہ اتنا کانفیڈنٹ ہوں, کس بات پہ میں اتنا دندناتا پھر رہا ہوں. تماشے لگائے میں مولانا فضل الرحمان نے لٹرلی. دیکھیں مولانا صاحب ایک تو جو بھی انہوں نے تماشے لگائے ہوئے تھے, اب آپ نے دیکھا نا کہ گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں, اور اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مولانا صاحب نکلتے ہیں, کیونکہ حکومت نے ان کو کہا کہ آپ مذاکرات کریں, اگر آپ مذاکرات نہیں کریں گے تو قانون اپنا راستہ خود اپنائے گا. اور دوسروں نے یہ کہا کہ اگر آپ کا ایجنڈا سیاسی ہے تو ویلکم, ہم آپ کو کنٹینر دینے کو تیار ہیں, روٹی, حلوہ, میٹھے چاول, سب چیزیں دینے کو تیار ہیں. سوری صدیق, میں اپنی بات کو کاٹ رہی ہوں. گرفتاری عمل میں اگر آتی ہے تو ایسے لوگ بن جائیں گے معصوم, یہ کہیں گے اچھا حکومت ہم سے ڈر گئی, ہم تو بھاری آگے, وہ اپنے مطلب یہ سمجھیں گے کہ ہمارے حق میں چلے گی بات کہ ہمیں گرفتار کر لیا, ارے ہم سے ڈر گئے, ہمیں تو جانچ نہیں کرنے دیا, مطلب کسی سائڈ پہ آنے نہیں دیتے یہ لوگ. دیکھیں حکومت ظاہر ہے مسلسل مانیٹر کر رہی ہے, ان کی جو کمیٹیاں مانیٹر کر رہی ہے. اگر مولانا صاحب کو گرفتار بھی کیا جائے گا تو وہ آخری سٹیپ ہوگا. پہلا حکومت کا سٹیپ یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے ان کو نکلنے ہی نہ دیا جائے, اور گرفتاری آخری آپشن ہوگا, کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے, جو حکومت کو کمیٹی جو سفارشات دی گئی ہیں وزیر اعظم کو, وہ یہی دی گئی ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کر دیا گیا کہ آخری آپشن کی طرح یہ آخری سیکنڈ چل رہا ہے, بلکہ 1 سیکنڈ اوپر جا چکے ہیں. تو صدیق جان بہت شکریہ آپ کی بڑی خبر کے لیے, آپ کے تجزیے کے لیے, آپ کے تبصرے کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا, ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.